अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। वाक़या और तारीख़ नई है मगर मंजर वही पुराना है। हम बात कर रहे हैं हर साल की तरह इस साल भी मानसून सीज़न में डूबने वाले कराची की, और आज के दिन कराची के मुख्तलिफ इलाकों के दिन भर होने वाले बारिश के बाद ज़ेरे आब आने की। कराची में आज सुबह से वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके बायस शहर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई और नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं। पानी घरों में दाखिल हो गया है, जिनमें कायदाबाद, लांडी, मलीर, गुलशन हदीद, लियाकताबाद और दीगर इलाके शामिल हैं, जबकि शाहराए फैसल, आई जुंदरीगर रोड, MR कियानी रोड समेत शहर की बेशतर शाहराएँ भी तालाब का मंजर कुछ पेश कर रही हैं। कराची की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से क्या है, किस तरीके से कराची को आगे आने वाले वक्तों के लिए क्लाइमेट चेंज के हिसाब से रेडी करने की कोई प्लानिंग जो है वो की जा सकती है, और इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है जो हर साल कराची के शहरियों को शदीद परेशान करता है, इसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी साहब। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप तक आज की सारी इतलात क्या आई हैं? कोई अनफॉर्चुनेट लाइफ लॉसेस तो किसी तौर पर नहीं हुए? आप तक क्या इतलात पहुंची आज की बारिश के हवाले से कराची की? नहीं, इसमें कुछ है, जानी नुकसान हुआ है, कुछ बिजली का करंट लगने से हुआ है, एक दीवार गिरने से 4 हलाकतें हुई हैं, इस तरह के कुछ वाक़यात हैं। तकरीबन कोई 7-8 अफराद की इस तरह की इत्तलात है। अभी जो बारिश का सिलसिला जिसका तस्करा कर रही थी कि कुछ में हमारी जो आर्टरीज हैं वो चौक हुई, ब्लॉक हुई हैं, और वो उसका सबब ये हुआ है कि कोई 1-1.5 घंटे के अंदर बहुत शदीद बारिश हुई है, बहुत तेज़, और उसकी वजह से जो हमारी अहम शाहराएँ हैं वो सारी ब्लॉक हुई थी। और वहाँ यकीनी तौर पर जो गाड़ियाँ थी वो टाइम ऐसा था कि लोग अपने दफ्तरों पे आ रहे थे, जा रहे थे, ऑफिस टाइमिंग थे, इसलिए गाड़ियाँ ख़राब हुई लोगों की, उसकी वजह से पूरा ट्रैफिक वहाँ जाम हो गया। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम एक्चुअली बहुत सारी बातें पुरानी भूल जाते हैं। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, ये कराची शहर या पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी होता है, तो दुनिया के कई जो बड़े शहर हैं वहाँ पर भी अगर बारिशें ज़्यादा होती है तो उस किस्म के मसाइल पैदा होते ज़रूर हैं। हमने पहले भी ये कहा था कि तैयारी हमारी है, और अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बल्दियाती इदारों के जो मुलाजमीन जिनकी जिम्मेदारी हैं वो सड़कों पर हैं। हमारे जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो सारे हमें डिप्लॉय किए हुए हैं। हमारे तमाम डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, उनका जो मातहत अमला है वो सब सड़कों पर है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मुलाजिम सड़कों पर है, अपना अपना काम कर रहे हैं। अच्छा सईद गनी साहब, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने शेयर की हुई थी ट्विटर पे, मैं देख रही थी, आपने एक वीडियो शेयर की हुई थी और उसमें जो है वो जो सैनिटरी वर्कर्स हैं जो ज़ाहिर है सफाई का ख्याल रखते हैं, वो लोग एक मैन होल या गटर से बोरियां निकाल रहे थे, उसको खोलने की कोशिश कर रहे थे और अंदर से बोरियां दर बोरियां निकल रही थी। ये क्या मामला है? और ये भी हमने देखा है कि ये इशू भी एक पुराना है कि जो नकासी आब है उसका एक प्रॉपर इंतज़ाम जिस जगह पर नहीं है वो तो चले अलग बात है, लेकिन जहाँ पर इंतज़ाम है वहाँ पर इस किस्म का मामला होता है। और ये आज चूँकि आपने निशानदही की और आज ही ये सवाल करना भी बड़ा रेलेवेंट है कि इसके हवाले से, और जो तजावज़ात हैं जो जानबूझ के किसी तौर पर पानी का रास्ता रोकने वाली सारी सिचुएशन डेवलप करते हैं लोग, उनके हवाले से क्या प्लान है आप लोगों का? अरे एक्चुअली बदनसीबी है ये कराची में कि ये इस तरह के एलिमेंट्स हैं हमारे शहर में जो सिर्फ हुकूमत को बदनाम करने के लिए, ख़राब करने के लिए और लोगों की नज़रों में बुरा बनाने के लिए और लोगों को तकलीफ देने का सबब बनते हैं। ये कल की वीडियोस थी, बल्कि शायद वीडियोस तो कुछ दिन पुरानी थी लेकिन मैंने कल शेयर की, और ये एक नहीं थी, मैंने तो सिर्फ 2 वीडियो डाली, लेकिन ये काफ़ी सारे महीनों से एक ही मखसूस इलाके के जहाँ से बहुत सारी बोरियाँ निकली थी। और ज़ाहिर है कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ है तो ये अभी भी एंटिसिपेट में कर रहा हूँ कि शायद और जगहों से भी इस किस्म की चीज़ें हों, लेकिन इससे कतई नज़र ज़ाहिर हमने तो काम करना है, जिन्होंने इंतशार फैलाना है, शर फैलाना है, वो अपना काम करेंगे, हमें अपना काम करना है। इससे मैं सिर्फ एक गुजारिश ही करना चाहता हूँ कि देखिए जो मीडिया के दोस्त हैं खासतौर पर उनसे भी और हमारे सियासी मुखालिफिन से भी, शहरों से भी, कि ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल होता है कि अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए तो आप तो कोई ऐसा बंदोबस्त करें कि सड़क पे पानी ना ठहरे। ये मुमकिन नहीं है, पानी सड़क पे बिल्कुल ठहरता है। हमारी कारकर्दगी उससे देखी जाएगी जब बारिश 2-4 घंटे के लिए रुके, उस दौरान हम क्या करते हैं, किस तरह से हम सड़कों को राउंड कर लेते हैं। हम समझ रहे थे कि बारिश बंद होगी तो 3-4 घंटे में हम जो मेन आर्टरीज उसको थ्रू कर देंगे, लेकिन अभी कुछ देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक मरतबा पर एक शदीद स्पेल आया, बारिश बहुत तेज से होनी शुरू हो गई और मैं गाड़ी में था, यकीन करें कि गाड़ी की स्क्रीन से कुछ नजर नहीं आ रहा था, इतनी शदीद बारिश थी। अब अगर ये बारिश के बार बार स्पेल होते रहेंगे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि सड़कों को हम शुरू कर सके। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, मशीनरी पूरी सड़कों पर मौजूद है, अफसरान पूरे सड़कों पर मौजूद हैं,
جب بعض اوقات میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی سڑکوں پر نہیں ہے، تو مجھے تو شاید اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ مزدور بیچارہ وہ محنت اچھا، کرتا ویسے ہوگا آج وہ جو میئر کراچی جو ہیں مرتضی وہاب صاحب، ان کا ایک کلپ جو ہے وہ بڑا وائرل ہوا چل رہا تھا. انہوں نے شاید کسی نیوز کی اینکر کو یہ بات کہی ہے کہ میں خود بارش رکنے کا انتظار کر رہا ہوں، جب وہ رکے گی تو میں پھر باہر نکل کے دیکھوں گا کہ کیا صورتحال ہے. نہیں، وہ بات ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں اب اس کے کوئی، اب وہ میرا بھی کوئی کل میں نے بات کسی اور ریفرنس میں کہی کہ کوئی ایک چینل والے میں کسی اور طرح سے کہہ رہے تھے، وہ ہاں کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب بارش اگر شدید ہو رہی ہو، سڑکوں پہ موومنٹ کرنے کی جگہ نہ ہو، تو آپ کیا توقع کرتے ہیں میئر بھی سپر مین جو آسمان سے اٹھ کے رکیں گے ہی، ظاہر ہے رکے گی، ظاہر ہے. سڑک جب چلے گی، راستہ بنے گا تبھی وہ بھی جا سکیں گے، اس سے پہلے تو ممکن نہیں ہے. تو بہرحال لیکن اس سے پہلے ڈپلائمنٹ ہماری ہوئی ہے. جن لوگوں کی جہاں جہاں ذمہ داری ہیں وہ لوگ وہاں پر موجود ہیں، اپنی لوکیشن شیئر کر رہے ہیں، اپنی ویڈیوز، اپنی تصاویر شیئر کر رہے ہیں، اور وہ کام کر رہے ٹھیک ہیں. ہے. اچھا آپ یہ کراچی بتائیے شہر، سعید صاحب کہ میں پھر یہ بتا دوں جی کہ کراچی شہر بہت بڑا ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ سب کراچی شہر کی تمام سڑکیں جو ہیں وہ بند ہیں، ایسا نہیں ہے. میں ایریاز بالکل ہیں، مانتا ہوں پاکٹس ہیں. شارع ٹھیک ہے. فیصل پہ، دیکھیں شارع فیصل میں 2-3 پاکٹس ہیں، یہ کرونک ہیں، ابھی سے نہیں ہے، یہ زمانے سے ہیں، اور اس کے سولوشنز نہیں ہیں. اگر قدرتی طور پر وہ بالکل پیالہ بنا ہوا ہے، پیالہ نما ایک جگہ ہے، تو جب پانی چاروں طرف سے جی اس میں آئے گا تو وہ ڈوبتے ہوئے علاقے، وہ مسئلہ ہے ایک بڑا. بالکل بالکل، میں یہی جی آپ پوچھنا چاہ رہی تھی. جی بالکل، کہ زمانے سے آپ نے صحیح بات کی ہے، اب اس کا زمانے پرانی ایک پرابلم کا حل کیسے ہم نکالیں گے؟ کیونکہ اس کو ہی اگر ایکسیپٹ کر لیں ہم کہ بھئی یہ تو پرانی پرابلم ہے اور اس کا کوئی سولوشن نہیں نکل سکتا، تو پھر کیسے نکلے گا سولوشن؟ نہیں دیکھیں، کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جس جگہ کی میں بات کر رہا ہوں، جب میں نرسری کی مثال دے دوں آپ کو، میں نرسری پہ جب شارع فیصل پہ اگر آپ آئیں بھی نا، تو آپ کو لگ رہا ہے ڈپریشن میں جاتی ہیں. وہاں سے ٹھیک جب ہے. میٹرو پول سے آئیں اور ایئرپورٹ کی طرف جائیں، تو نرسری کے مقام پہ آپ کو لگے گا آپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ جگہ نیچی ہے. اور نرسری کے لیفٹ سائڈ پہ جو پی سی ایچ ایس ہے وہ اونچا ہے، اور وہاں یہ پہاڑیاں تھیں چھوٹی چھوٹی، اب آبادیاں ہو گئی ہیں، تو وہاں سے پانی بڑا تیزی سے آتا ہے، شارع قائدی سے بھی آتا ہے، وہاں سے بھی آتا ہے، اور وہ کراس کر کے اکراس سے شارع فیصل جاتا ہے پی سی ایچ ایس کی جو دوسری آبادی ہے اس کے اندر، اور وہاں بے تحاشا پانی کھڑا ہوتا ہے. اس کے آگے نالے ہیں، پھر وہ نالوں میں جاتا ہے، پھر نالوں کی کیپیسٹی جتنی ہے ظاہر ہے وہ بھی جب تک پانی ایک محدود کی کیپیسٹی وہ پانی اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پانی آگے چلا جاتا ہے. تو اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، لیکن وہ پانی اتر جاتا ہے وہاں سے. ٹھیک ہے. اچھا، اور فائنلی سعید صاحب یہ بھی بتائیے کہ جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کے اثرات خیبر پختونخوا میں نظر آ رہے ہیں، آزاد کشمیر میں آ رہے ہیں، گلگت میں، پنجاب میں، اور 2022 کے فلڈ سے ہم سب واقف ہیں کہ بلوچستان اور سندھ کا جو اندرونی علاقہ ہے، بیشتر علاقہ ایسا تھا کہ جو زیر آب آیا اور وہاں پر بڑی سیریس ایک ہیومینیٹیرین کرائسس بن گیا تھا. تو اب آنے والے وقتوں میں بھی یہ قوی امکان ہے اس چیز کا کہ سندھ، کراچی اس چیز کا نشانہ دوبارہ بھی بنے گا، اور ہو سکتا ہے 3 دن تک وہاں پر بارش جو ہے وہ جاری اور ساری رہے. تو پھر ہم کس طرح سے اب شہر کو ڈیولپمنٹ میں اور لوکل سطح پر کس طرح سے اس کے لیے ہم تیار کر رہے ہیں؟ یہ میں آپ کو یاد کر رہا ہوں کہ ابھی تو بارشیں جو ہوئی ہیں ٹھیک ہے، یہ بھی کافی ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ بارشیں کچھ برس پہلے ہی ہوئی تھی، اور اس وقت بھی بہت زیادہ کرائسس میں پیدا ہوئے تھے. اور ہم نے ان بارشوں کے بعد کچھ کراچی کے ایسے مقامات تھے جہاں پہ بہت زیادہ کرائسس پیدا ہوئے، ہم نے ان کا ایشوز ریزالو کرنے کی کوشش کی. ہم نے کچھ کافی وہاں پر کچھ ایسے چیزیں کی جس سے وہاں کی صورتحال بہتر ضرور ہوئی ہے. لیکن ظاہر ہے اب اگر کراچی کے پورے جو نالوں کی کے جو نظام بنا ہوا ہے، یا شہر کی جو پوری ایک ہسٹوریکل اگر آپ اس کا دیکھ لیں، تو کراچی میں جو بارش کی جو کراچی کا جو سسٹم ہے نالوں کا یا سیویج کا، اس میں کیپیسٹی 40-50 mm سے زیادہ بارش کو اٹھانے کی ہے نہیں. اب اس میں اگر 150, 200, 300, 400 ملی میٹر بارش ہو جاتی ہے تو یقینی طور پر یہ پریشانی رہے گی. ٹھیک ہے. اور آپ کبھی بھی دیکھیں، آپ ابھی کوئی ایسا شہر نہیں ہے کہ آپ اس کی کوئی اپنے خیالات کے مطابق اس کی کیپیسٹی کو آگے بڑھا سکیں. ابھی 1 مہینہ پہلے نیو یارک میں بارشیں ہوئی، بہت تباہی پھر گئی ہے. اس سے پہلے ٹیکساس میں ہوئی، بہت تباہی پھر گئی ہے. اس سے پہلے پیرس میں ہوئی تھی بارشیں، وہاں نقصان ہوا. اس سے پہلے اسپین میں ہوئی ہے، وہاں نقصان ہوا. تو یہ جہاں پہ بھی ظاہر ہر شہر کی اپنی ایک آبادی ہے، اس کے حساب سے ان کا ایک نظام بنا ہوا ہے. اسلام آباد میں شاید 40 ملی میٹر بارش ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا، اس لیے کہ وہ شہر بنا اس طرح سے ہے کہ وہاں بارشیں ہسٹوریکلی زیادہ ہوتی ہیں. اچھا، لاہور نسبتاً ہم سے بہتر بنا ہوا ہے. کراچی جو ہے وہ بارشیں کم ہوتی تھیں یہاں پر، تو اس حساب سے کراچی کو ڈیولپ کیا گیا تھا. اب یہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پوری کی پوری موسمی تبدیلی اتنی شدید ہو گئی ہیں کہ آپ جج نہیں کر سکتے کہ آپ نے کس حد تک جا کے اپنے نظام کو ٹھیک کرنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق آپ ہر چیز کو نہیں ڈال سکتے. اللہ کا اپنا نظام ہے.
آپ ہو سکتا ہے کہ کراچی کو بنائیں گے 1000 ملی میٹر تک بنائیں گے آپ، لیکن 2000 ملی میٹر بارش ہو سکتی ہے پھر بھی. تو وہ کچھ چیلنجز ہیں جس کا کوئی سولوشن انسان کے ہاتھ میں ہوتا نہیں. ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بہتر اکوپمنٹ لے لیں، لوگوں کو بہتر ٹرین کر لیں، تاکہ جب بارشوں کے بعد کرائسس پیدا ہوتے ہیں تو کم سے کم وقت میں ہم ان سے اوور کم کر سکیں. بہت شکریہ ادا کریں گے. سعید غنی صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا تھا کہ سارا کراچی نہیں ڈوبا ہے، ظاہر ہے کراچی کے کچھ پاکٹس ایسے ہیں جہاں پر کہ نیچرلی پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ زمانے سے ہے، وہ کوئی آج کی نئی کہانی نہیں ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہر پرابلم ایسی نہیں ہوتی جس کا سولوشن نکالا جا سکے. سو اسی کے ساتھ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان پر جو کلائمیٹ چینج کا معاملہ ہے وہ مزید آنے والے وقتوں میں کتنا سنگین ہوتا ہے. اس وقت پاکستان کو سیلاب اور اس کے نتیجے میں ہونے والی سینکڑوں ہلاکتوں کے علاوہ جو دوسرا بڑا اہم ترین چیلنج درپیش ہے وہ بڑھتی دہشت گردی اور بدامنی کا ہے. اور اسی تناظر میں آج سینٹ سے انسداد دہشت گردی قانون میں اہم ترامیم منظور کی گئی ہیں جن کی اپوزیشن نے بھرپور مخالفت کی ہے. گزشتہ ہفتے قومی اسمبلی نے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل منظور کیا تھا اور آج اس ترمیمی ایکٹ کو اپوزیشن کی مخالفت کے باوجود سینٹ سے بھی منظور کر لیا گیا ہے. ترمیم شدہ قانون کا سب سے اہم پہلو سیکشن 11(4)E کے تحت مسلح افواج یا سول آرمڈ فورسز کو کسی بھی شخص کو 3 ماہ تک حفاظتی حراست میں رکھنے کا قانونی جواز فراہم کر دینا ہے اور ملکی سلامتی، دفاع اور امن و امان کے لیے کسی بھی شخص کو اس مدت کے لیے حراست میں رکھا جا سکے گا، جس میں اغوا برائے تاوان اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ملزمان بھی شامل ہیں. ترمیمی بل کے مطابق ان جرائم میں ملوث شخص کی حراست کی مدت ضرورت پڑنے پر آرٹیکل 10 کے تحت 3 ماہ سے بڑھائی بھی جا سکتی ہے، جبکہ زیر حراست شخص کے خلاف تحقیقات ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کرے گی. انسداد دہشت گردی ترمیمی ایکٹ 3 سال کے لیے نافذ العمل ہوگا اور قانون کی سینٹ سے منظوری کے وقت اپوزیشن کی جانب سے ترمیمی بل متعلقہ کمیٹی کو بھیجے بغیر منظور کرانے پر شدید احتجاج اور بعد میں ایوان سے واک آؤٹ بھی کیا گیا. پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر نے اس موقع پر موقف اپنایا کہ اس ترمیم سے ایس ایچ او کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بلا وجہ کسی کو بھی 3 ماہ تک قید کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، جبکہ گرفتار شخص کو 3 ماہ تک عدالتی رسائی سے بھی محروم کر دیا گیا ہے. سینیٹر علی ظفر کے بقول اس طرح کے قوانین 200 سال پہلے انگریز دور میں متعارف کرائے گئے تھے اور ایسے متنازع قانون کو بحث اور کمیٹی میں بھیجے بغیر منظور نہیں کرایا جا سکتا. دوسری جانب وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے انسداد دہشت گردی قانون میں ترمیم کا دفاع کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ ترمیم 1973 کے آئین کی روح کے مطابق ہے اور یہ قانون پہلی بار ثانیہ APS پشاور کے بعد متعارف کروایا گیا تھا، جبکہ یہی قانون کامیابی کے ساتھ پہلے عدالتی اسکروٹنی بھی جو ہے اس پروسیس سے بھی گزر چکا ہے. ایوان میں اب ترمیمی بل کی منظوری کے وقت ماحول کیا تھا آج کے دن اور اس کے حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کا اب اگلا پلان کیا ہے، اس ترمیمی بل کے حوالے سے انہوں نے کیا کرنا ہے، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں JUIFA کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. السلام علیکم سینیٹر صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر. اب سب سے پہلے تو اسی بل کے حوالے سے بات چونکہ ہو رہی ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کی مخالفت کی تھی، ہمیں یاد ہے بالکل، اور اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بات پوچھی تھی کہ آخر اتنی جلدی میں یہ بل کیوں منظور ہو رہا ہے، اور آج سینٹ میں بھی یہ ترمیم کی بیسیکلی آپ لوگوں نے بھی مخالفت کی اور آپ لوگوں کی مخالفت کے لیکن باوجود یہ منظور تو ہو گیا. اب کیا اس ترمیمی بل کو متعلقہ کمیٹی میں بھیجنا ایک آئینی اور پارلیمانی شرط ہے، یہ پری کنڈیشن ہے، یا اب ایسا کیے بغیر ترامیم پاس ہو سکتی ہیں؟ یہ پارلیمانی پریکٹس ہے کہ کمیٹیاں اس کی اسکروٹنی کرتی ہیں جو جس طرح کے قوانین. ہمیں دوسرے ہاؤس کا احترام ہے، وہاں پہ بھی جو کچھ بھی ہوا بہت جلدی میں ہوا، جلد بازی میں کیا گیا. مجھے نہیں پتا اس جلد بازی کی وجہ کیا ہے، مگر یہاں پہ اس سے بھی زیادہ جلدی جو ہے وہ کی گئی. ایک تو آخری دن رکھا گیا، آخری دن جب کسی سینٹ کا اجلاس ہوتا ہے یا قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں اکثر ممبران جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئے ہوتے ہیں، گھروں کو چلے گئے ہوتے ہیں، کوئی اور کمٹمنٹس ہوتی ہیں یا اجلاس ہو گئے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ پھر حاضری جو ہے اس میں ڈسٹرب ہوتی ہے. دوسرا اس میں دو باتیں ہم نے JUI کی طرف سے کی تھیں. ایک تو ہم نے کہا تھا کہ جب آپ کسی کو ڈیٹین کر رہے ہیں، جب کسی کو آزادی سے محروم کر رہے ہیں صرف شک کی بنیاد پہ، تو یہ اسلام کے بھی منافی ہے. اس کو اسلامی نظریاتی کونسل بھجوائیے اور ان کی رائے دیں. اچھا. اور اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 9 کے مطابق بھی اس کو آرٹیکل 9 کی مطابقت میں نہ ہونے کی وجہ سے اس کو رد کر دیا جائے. اور تیسری بات یہ کی کہ کمیٹی کی سکروٹنی، کیونکہ پارلیمانی پریکٹس ہے، کمیٹی کی سکروٹنی سے بھی جو آپ نے اس کو آزاد کر دیا ہے، وہاں پہ بیٹھ کے اس کی نوک پلک درست کی جا سکتی تھی. چوتھی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے اسی طرح کی قانون سازی بلوچستان گورنمنٹ نے کی ہے
اور بلوچستان گورنمنٹ نے اس کو پاس کر دیا ہے، اور پاس کرنے کے بعد یہ عدالت میں چیلنج ہو چکا ہے، اور چیلنج میں نے خود اپنے ذاتی حیثیت میں کیا ہوا ہے، یعنی کامران مرتضیٰ ورسز پروونس آف بلوچستان، اور یہ میٹر پینڈنگ ہے۔ تو یہ اتنی باتوں کے باوجود اس کو جو ہے اتنے فاسٹ ٹریک پہ لے جا کے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کس طرح سے جو ہے وہ اتنی تیزی دکھائی گئی ہے، اور ساتھ اس میں جو آرٹیکل 10 کا جو آپ نے حوالہ دیا، وہ آرٹیکل 10 جو ہے وہ مس گائیڈ کرنے کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ آرٹیکل 10 کے کئی حصے ہیں، پہلا اور دوسرا آرٹیکل 10(1) اور 10(2) یہ جو ہے یہ کچھ حقوق دیتا ہے، مگر پریونٹیو ڈیٹینشن میں آرٹیکل 10(3) جو ہے وہ حقوق واپس لے لیتا ہے، اور اس پہ آرٹیکل 10 جو ہے وہ اس پہ لاگو نہیں رہتا۔ تو یہ ڈرامہ کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جی اس پہ آرٹیکل 10 جو ہے نا وہ اپلیکیبل ہے، تو آرٹیکل 10 تو آپس میں ایک دوسرے کو سیلف ڈسٹرکٹیو ہے۔ 1 اور 2 کو آرٹیکل 10(1) اور 10(2) جو ہے جو حقوق دیتے ہیں، وہ 3 اس صورت میں کہ وہ پریونٹیو ڈیٹینشن ہو وہ واپس لے لیتے ہیں۔ تو ہم نے کون سا آرٹیکل اس کے اوپر وہ کیا ہے، اور ہم نے جو امینڈمنٹ دی تھی JUI کی طرف سے، جو امینڈمنٹس تھی، وہ ہم نے یہی کہا تھا کہ اس کو جوڈیشل اسکروٹنی اس میں جو ہے نا ضروری ہے، کیونکہ آپ جو ہے کسی کو آزادی سے محروم کر رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے اسپیشل جج کے پاس جو ہے نا اس کے پاس جو ہے نا وہ پیش کریے، اور پھر کاؤنسل کی موجودگی بھی ہم نے مانگی تھی، مگر اس بات کو رد کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ چونکہ آپ نے اسکروٹنی کی بات کی ہے اور آپ نے اس کو بلوچستان اسمبلی میں تو چیلنج کیا، مطلب بلوچستان اسمبلی سے پاس ہونے والے قانون کو تو آپ آلریڈی چیلنج کر چکے ہیں۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے، بلوچستان اسمبلی سے پاس کو بل کو۔ ہاں جی، تو اس کی بات تو ہم کر رہے ہیں، لیکن جو وزیر قانون ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب، ان کا یہ موقف آپ کو کیسا لگا جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی ترمیم جو ہے، یہ ترمیمی قانون 2014 سے میں ثانیہ APS کے بعد منظور ہوا تھا، اور اس نے عدالتی اسکروٹنی کا ٹیسٹ بھی یہ پاس کر لی ہے اس قانون نے، تو یہ آپ کو کچھ سمجھ میں آئی بات لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی؟ اگر یہ قانون پاس ہو گیا تھا تو پھر دوبارہ کوئی پاس کرنے کی ضرورت تھی، تو اگر آپ کی سمجھ میں آئی ہے تو پھر آپ مجھے سمجھا دیجئے کہ قانون جو ہے، تو جب سمجھ کسی کو بھی نہیں آئی، بلکہ شاید ان کو بھی سمجھ میں نہیں آئی، اور ان کو سمجھ اس وقت آئے گی جب وہ ہاؤس میں ٹریجری میں نہیں ہوں گے، دوسری طرف بیٹھے ہوں گے، اس وقت سمجھ آئے گی۔ یہ لوگوں کو جو ہے نا اس طرح کے قوانین کی سمجھ جو ہے اس وقت آتی ہے جب وہ چینج ہو جاتا ہے، آئل جو ہے نا چینج ہو جاتا ہے، ایک طرف سے دوسری طرف چلے جاتے ہیں، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ کیا غلط ہوا ہے۔ اچھا، جو سن سیٹ کلاز تھا، تارڑ صاحب کا میرا خیال ہے اشارہ اس کی طرف ہے کہ اس وقت جب پاس ہوا تھا تو 3 سال کے لیے یہ قانون پاس ہوا تھا اور پھر عدالتی اسکروٹنی سے گزرا، اور اب بھی جو یہ قانون پاس ہوا ہے وہ ملٹری کورٹس جب بنی تھی اس میں سن سیٹ کلاز رکھا گیا تھا۔ یہ ہر وقت جو ہے نا اس طرح کی اٹیمپٹس ہوئی ہیں، ہر دفعہ جو ہے نا اس طرح کی جو ہے نا خواہش جو ہے نا اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ آپ کے پاس صرف علاج جو ہے وہ پاکستان کے مسائل کا یہی سمجھ آپ کو آتا ہے کہ اس طرح سے لوگوں کا جو ہے سانس بند کر دیا جائے، منہ پہ ہاتھ رکھ دیا جائے۔ اچھا، تو یعنی کہ یہ والی جو قانون سازی ہے یہ اس وقت کے قانون میں بھی موجود اس طرح سے نہیں تھی، سن سیٹ کلاز کے تحت تھی وہاں پر، لیکن سن سیٹ کلاز میں نہیں تھی۔ سن سیٹ کلاز اس میں تھا، ملٹری کورٹ والے معاملے میں تھا، اس سے پہلے ایک دفعہ اور ملٹری کورٹس کا وہ معاملہ تھا۔ تو پھر یہ والی قانون سازی لیپس کیسے ہو گئی سینیٹر صاحب؟ پھر یہ والی قانون سازی لیپس کیسے ہو گئی تھی؟ اس میں وہ ملٹری کورٹ والے معاملے میں وہ جو سن سیٹ کلاز رکھا تھا، یا اب جو سن سیٹ کلاز رکھا ہے، یہ اس کو سوچ کے رکھتے ہیں کہ 3 سال کا سن سیٹ کلاز رکھیں، 3 سال بعد ہم نہیں ہوں گے تو پھر یہ ہم پہ اپلائی نہیں کرے گی۔ یہ اس کے پیچھے اصل سوچ۔ اچھا، اب آپ نے بلوچستان ہائی کورٹ میں تو اس قانون کو جو بلوچستان اسمبلی سے پاس ہوا اس کو تو آپ نے چیلنج کیا ہوا ہے، اب اس قانون کا آپ لوگوں نے کیا کرنے کا پلان کیا ہے؟ اب یہ دیکھتے ہیں، آج میرا خیال ہے کہ یہ اس قانون کے حوالے سے نیشنل اسمبلی میں بھی جب مولانا صاحب نے اس دن اسپیچ کی تھی تو PTI اور JUI ایک پیج پہ آئے تھے، آج بھی جو ہے PTI اور JUI ایک پیج پہ آئے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر آگے کوئی مل جل کے کوئی لائے عمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اور علی ظفر صاحب نے کوئی بیچ میں ایک آدھ بات کی تھی کہ اس کے اوپر پھر دوبارہ جو ہے ایک اٹیمپٹ کرتے ہیں، کس طرح کی اٹیمپٹ کرتے ہیں وہ پھر جماعت سے پوچھ کے پھر آگے بتاتے ہیں آپ کو۔
بہت شکریہ ادا کریں گے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور واضح الفاظ میں یہ بات کر رہے تھے کہ جب حکومتوں کا جتنا ٹائم ہوتا ہے اتنے ٹائم کا سن سیٹ کلاز ڈال دیتی ہیں حکومتیں کہ بھائی لا ہمارے جانے کے بعد ہم پہ ہی کہیں اپلائی نہ ہو جائے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ منطق سمجھائی ہے کامران مرتضیٰ صاحب نے ہمیں, اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ اس کے حوالے سے مزید لاہ عمل جو ہے وہ ابھی مشاورت کے بعد اپنی پارٹی کے اندر بھی اور دیگر جماعتوں سے بھی مشاورت کے بعد طے ہوگا کہ ہم نے اس پر کرنا کیا ہے. اب اسی کے ساتھ ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں دہشت گردوں کی سہولت کاری کے الزام میں بلوچستان کی جو یونیورسٹی ہے بیوٹمز یونیورسٹی, اس کے گرفتار لیکچرار ڈاکٹر عثمان قاضی کی, کہ جن کو آج مقامی عدالت نے 14 روز کے ریمانڈ پر سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیا ہے. اور ڈاکٹر عثمان کو کالعدم تنظیم کے لیے سہولت کاری کے الزام میں 12 اگست کو ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا. ڈاکٹر عثمان قاضی نے اپنی ویڈیو بیان میں دہشت گردی کے متعدد واقعات میں کالعدم تنظیم کی سہولت کاری کا اعتراف بھی کیا ہے, اور اس حوالے سے اب مزید کیا اہم انکشافات سامنے آ رہے ہیں, ان کے موبائل فونز اور ان کے پاس موجود جو چیزیں ہیں ان میں سے کیا ڈیٹا اور کس قسم کے ٹرینڈز پیٹرنز نظر آ رہے ہیں اب حکومت کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو. اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان ہیں بلوچستان حکومت کے شاہد رند صاحب. السلام علیکم شاہد صاحب. وعلیکم السلام شفا. بہت شکریہ شاہد صاحب, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ بجائے اس کے کہ ہم کسی سوشل میڈیا پہ پھیلتی ہوئی کسی مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن کے اوپر بات کریں, ہم ڈائریکٹلی آپ سے ہی یہ سوال کریں گے کہ ان کو پکڑ لیا گیا ہے, ان کی گرفتاری ہو گئی ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ مختلف سرکاری کچھ شخصیات کے ساتھ بھی وہ رابطے میں تھے, تو اس حوالے سے اس ساری جو ہوا آپریشن اور جس طریقے سے ان کو پکڑا گیا اس کے بارے میں آپ کیا ڈیٹیلز شیئر کر سکتے ہیں آفیشیلی ہمارے ساتھ؟ فرسٹ آف آل شفا, تھینک یو فار ہیونگ می ان یور شو. شفا, سب سے پہلی بات یہ آپ نے جو ایک جملہ کہا کہ سرکاری لوگوں سے وہ رابطے میں, دیکھیں ہی واز اے کامن سٹیزن آف دس کنٹری اینڈ دس پروونس, اور گریڈ 18 میں پاکستان اسٹڈیز پڑھانے والا ایک لیکچرر, تو لازمی سی بات ہے رابطے تو اس کے اسی بلوچستان میں اسی شہر میں ہر طرح کے لوگوں سے ہوں گے. اب ان رابطوں کو یہ اسٹیبلش کرنا کہ کون سے رابطے ان کے ذاتی قسم کے تھے, کون سے رابطے ان کے دہشت گردی کی کارروائیوں سے ریلیٹڈ تھے, اس پر ابھی قانون نافذ کرنے والے ادارے کام کر رہے ہیں. میں کوئی ایسی رائزنی نہیں کروں گا جس کا ایفیکٹ جو ہے وہ اس کی تحقیقات پہ پڑے یا کسی اور شخصیت پہ پڑے. لیکن سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے شفا, ہم جس وقت ان پروفیسر صاحب کو, ان لیکچرر صاحب کو ایک ٹپ ملی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو, اور 2 قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے وہ اس پر کام کر رہے تھے تحقیقات پر, سی ٹی ڈی لیڈ رول میں تھی, تو اس میں اس ٹپ پر کام کرتے ہوئے جب ہمیں یہ پتا چلا حکومت کو یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہ ایک پروفیسر جو کہ پاکستان اسٹڈیز پڑھاتے ہیں ان کے لنکیجز بھی ہیں, تو یہ بڑا ایک مشکل فیصلہ تھا حکومت کے لیے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے. جب ان کو تحویل میں لیا گیا تو اس کے بعد ایک نیریٹو جیسے کہتے ہیں وہ سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر بہت سے ایسے لوگ جن کا ہو سکتا ہے کہ چند ٹویٹس کے علاوہ کوئی اسٹیک کہیں پر نہ ہو, صرف ٹویٹر پر وہ خود کو زندہ رکھتے ہوں اور اس کی وجہ سے اپنی مقبولیت بڑھاتے ہوں, انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ بلوچستان میں اساتذہ کو بھی جی اب نہیں بخشا جا رہا, پہلے فلانوں کو نہیں بخشا جا رہا تھا, اب اساتذہ تک بات آ گئی ہے. کچھ سیاسی جماعتیں بھی اس کا حصہ بنی. تو اس کے بعد گورنمنٹ آف بلوچستان 2 ریزنز پہ مجبور ہوئی کہ وہ اس ویڈیو کو سرفیس کرے اور اس پر چیف منسٹر بلوچستان آ کے پریس کانفرنس کریں. پہلا مین ریزن یہ تھا کہ کسی بھی دہشت گردی کی کارروائی کی صورت میں آپ میڈیا ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ سیکورٹی لیپس کیسے ہوا, قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا کر رہے تھے, تو ہم ہمیشہ آپ کو یہی جواب دیتے تھے کہ ایسے کئی واقعات انہی اداروں نے ناکام بنائے. اور دوسرا مسئلہ وہی تھا جو نیریٹو بنایا جا رہا تھا. تو اس کی وجہ سے انویسٹیگیشن کا جس کو کہتے ہیں نا, ابھی آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ بہت چھوٹا سا حصہ ہے جو ہم نے آپ کو ریویل کیا ہے. اس میں بہت سی لیڈز گورنمنٹ آف بلوچستان اور سی ٹی ڈی کو ملی ہیں, اور آنے والے دنوں میں جو بہت سے چہرے آپ کے سامنے یا بہت سے ایسے میڈیا کے لوگوں کے سامنے جن پر ہم پر تنقید ہوتی ہے کہ جی یہ تو پرامن لوگ ہیں, جی یہ تو پرامن لوگ ہیں, جی یہ تو حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, ایسی بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں جسے ابھی ہم اوپن نہیں کر رہے ہیں, لیکن جب وقت آئے گا تو اس وقت اوپن کریں گے.
بالکل ٹھیک ہے. اور میں آپ سے, اگر آپ جواب نہ دیتے, آپ خود ہی اس پوائنٹ پہ آ گئے, لیکن میں یہ پوچھنے والی تھی کہ اس قسم کی کارروائیاں تو بیک گراؤنڈ میں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کرتی رہتی ہیں, تو اس مرتبہ اس کی جو بیان ہے یا بیانے اس کو کنفیشن کہہ لیں یا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو میڈیا پر ریلیز کرنے کا مقصد کیا تھا, تو وہ سوال کا جواب آپ نے خود ہی دے دیا, یہ میرے ذہن میں تیار تھی آج کے لیے. اچھا, اب یہ بتائیے شاہد صاحب کہ پہلے بلوچستان میں خواتین کو بطور خودکش بمبار استعمال کرنے کا انکشاف ہوا تھا, وہ چیز ہم نے دیکھی. پھر اب ایک یونیورسٹی کے لیکچرر کا, اور پاک سٹڈیز پڑھانے والے لیکچرر کا, ڈاکٹر یعنی کہ پی ایچ ڈی پروفیسر ہوگا یہ شخص اپنا, تو دہشت گردی کا الزامات پر یہ گرفتار ہونا ہمیں کیا بتا رہا ہے دہشت گردوں کی آئیڈیالوجی کے حوالے سے, اور ایک خاص طبقے کو کیوں اب وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, ان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ طبقہ ان کی چاہے کسی بھی وجہ سے ہو ان کی باتوں میں آ کر ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے, ان کی فیسیلیٹیشن شروع کر دیتا ہے. یہ کتنی تشویشناک بات ہے, اور آپ لوگوں کو اس کے حوالے سے انہی سے مزید کوئی انکشافات ایسے ہوئے کہ جس میں انہوں نے یہ بتایا ہو کہ وہ ان کے پاس آئے تھے یا یہ ان کے پاس گئے, کس طرح سے یہ رابطے ڈیولپ ہوئے, کیسے یہ فیصلہ انہوں نے کیا؟ کیونکہ ایک پڑھا لکھا نوجوان ایک نوکری کرتا ہو, گھر چلاتا ہو, اس کے لیے فیصلہ کرنا بہرحال یہ کوئی مجھے تو نہیں لگتا کہ آسان چیز ہے. تو یہ کس طرح سے ان کے ساتھ قائل ہو گئے ان کی بات سن کے؟ شفا, آپ نے بھی ایک چیز سنی ہوگی, بہت سے جید صحافی جو پرائم ٹائم کے پروگرامز کرتے ہیں, بڑے بڑے آرٹیکلز لکھتے ہیں, بہت سے سیاسی رہنما, انہوں نے پاکستان کی ریاست کو ایک گزشتہ 2 دہائیوں سے ایک کنفیوژن میں ڈالا ہوا تھا. وہ کنفیوژن یہ تھا کہ جی بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ حقوق کا ہے, بلوچستان کا مسئلہ جی سیاسی ہے. ان 2 دہائیوں میں اس کنفیوژن کے نتیجے میں پاکستان میں 3 بڑے, اگر آپ کنسیڈر کریں ڈاکیومنٹس, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان متفقہ تھا, اس کے بعد دوسرا اگر کوئی بہت ہم کہیں کہ بڑا متفقہ ڈاکیومنٹ تھا جس پہ تمام پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز نے اتفاق رائے کیا, دیٹ واز 18th امینڈمنٹ. جی. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ چارٹر آف ڈیموکریسی, چونکہ ایک پولیٹیکل ڈاکیومنٹ تھا, میں اسے اس کا حصہ نہیں بنا تھا. تیسرا بڑا ڈاکیومنٹ تھا نیشنل ایکشن پلان, جس پہ تمام سیاسی قیادت, تمام عسکری قیادت, عدلیہ, سب اس پہ متفق تھے, اور جو قانون سازی ہم نے اس وقت کی وہ اتفاق رائے سے کی. اس تک میں چند قوم پرست قوتوں کی وجہ سے ایک ابہام چھوڑا گیا. داڑھی والے کو تو جو مذہب کے نام پر اگر بندوق اٹھائے اسے تو دہشت گرد کہا گیا, لیکن جو کلین شیو شاہد ہے اسے دہشت گرد نہیں کہا گیا. اس وقت ہم نے اس تنقید کو برداشت کیا, اور اس کے نتیجے میں کئی ایسے سرکاری ملازمین کی نشاندہی ہوئی جو کہ گورنمنٹ جابز پر تھے, ٹیچر تھے, ڈاکٹر تھے, کئی ایسے سرکاری آفیسرز تھے, تنخواہیں تو وہ ریاست سے لے رہے تھے, لیکن وہ کام فیسیلیٹیشن, سبورجن, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے لے کر ہاسپٹلز تک میں کسی اور کے لیے کر رہے تھے. تو ہمیں جہاں پر کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہیں ملا, ہم نے ان لوگوں کو چھوڑا بھی. جن کے خلاف کوئی چیز ایویڈنٹ تھی ان کے خلاف کارروائی بھی کی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. یہ جو ثبوت ہے, یہ جو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے, یہ گورنمنٹ آف بلوچستان کے اس اسٹانس کو ویلیڈیٹ کرتا ہے کہ جو پروونشل ایکشن پلان ہے اس کے ریزلٹس ہمیں ملنا شروع ہوں گے. بہت شکریہ ادا کریں گے شاہد رند صاحب, آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. ناظرین, شاہد رند صاحب ہمیں آگاہ کر رہے تھے بلوچستان میں دہشت گردی کی ساری صورتحال کے حوالے سے. پروگرام میں بات ہوگی اس سرپرائز کی کہ جس کو دیکھ کر یہی کہنے کو دل چاہ رہا ہے کہ ملک میں سیلاب کے بعد اب یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان میں سیلاب اپنے ساتھ ایک کیٹیگری کے کرکٹر بھی بہا کر لے گیا ہے, جو نئے سینٹرل کانٹریکٹ میں کہیں دکھائی نہیں دے رہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے آج کرکٹرز کے نئے سینٹرل کانٹریکٹس کا اعلان کیا گیا ہے, اور حیران کن طور پر پہلی بار کوئی ایک کرکٹر بھی ایک کیٹیگری میں جگہ بنانے میں ناکام رہا ہے. یعنی ایک کیٹیگری تو اپنی جگہ موجود ہے مگر اس میں کوئی کرکٹر ہی موجود نہیں ہے. ون ڈے ٹیم کے موجودہ کپتان محمد رضوان اور سابق کپتان بابر اعظم کو ایک کیٹیگری سے نکال دیا گیا ہے, اور انہیں اب بی کیٹیگری میں جگہ دے دی گئی ہے, جبکہ فاسٹ بالر شاہین آفریدی کو گزشتہ برس ہی ایک کیٹیگری سے بی کیٹیگری میں رکھ دیا گیا تھا. تنزلی کی بات ہو ہی رہی ہے تو اس سال نسیم شاہ بی سے سی کیٹیگری میں آ گئے ہیں, جبکہ بی کیٹیگری میں شامل ٹیسٹ کپتان شان مسعود بی سے ڈی کیٹیگری میں آ گئے ہیں. اس کے علاوہ اوپنر فخر زمان کی بی کیٹیگری میں واپسی ہوئی ہے, جبکہ نئے کھلاڑیوں میں احمد دانیال, فہیم اشرف, حسن علی, حسن نواز, حسین طلت, خوشدل شاہ, محمد عباس, محمد حارث, محمد نواز, صاحبزادہ فرحان, سلمان مرزا اور سفیان مقین شامل ہیں. پاکستان میں ایک کیٹیگری کرکٹرز کا بحران کیوں ہے اور کیسے پیدا ہو گیا ہے, اور اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں کرکٹ کے سینئر اینالسٹ ہیں ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام, ہاؤ آر یو, کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب, آئی ایم الحمدللہ گڈ, لیکن the situation is not so. Why are you so surprised?
مطلب میں نے ایکچولی کبھی سوچا یہ نہیں تھا کہ ایک کیٹیگری کا پلیئر پاکستان کا کھلاڑی وہ ہم کسی کو ڈال نہیں سکیں گے. ٹیلنٹ کا کیونکہ بھرمار ہے پاکستان میں, اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے. اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو کانٹریکٹ ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے والے جو ہیں کیا وہ کوالیفائی کرتے ہیں کہ وہ یہ کیٹیگریز کو ڈیسائیڈ کریں گے اباؤٹ دا پلیئرز. آپ نے تو ایگزامینر کو ہی سوال کا نشان بنا دیا کہ بھئی آپ کا جو پرچے چیک کر رہا ہے وہ نمبر کیسے دے رہا ہے. آپ کا جو ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ ہے اس کی جو ڈگری ہے وہ ہوٹل مینجمنٹ کی ہے. جو آپ کا پہلے چیف آپریٹنگ آفیسر تھا اور آج کل وہ آپ کے سو کالڈ بڑے برانڈ پاکستان سپر لیگ جس کا ہم نے بیڑا کر کے رکھ دیا ہے اس کو ہیڈ کر رہا ہے وہ ایک لائر ہے. اور جو چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں انکمبنٹ اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے وہ ایک بیوروکریٹ ہے. اور جو ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ ہیں وہ بھی ایک بیوروکریٹ ہے. ایک تو یہ پارٹ ہے. اچھا جی, دوسرا پارٹ یہ ہے کہ ہماری مس پلیسڈ پرائرٹیز ہیں. انفارچونیٹلی پیپل آر ناٹ ریئلائزنگ کہ انٹرنیشنل کرکٹ اور کرکٹ جو ہے یہ جو ایک نیریٹو بناتے ہیں ماڈرن کرکٹ وہ تو ایک دقیانوسی نیریٹو بنایا تھا. ایکچولی انہوں نے باہر نکالنا تھا بابر اعظم کو, محمد رضوان کو. ان کے متعلق میں یہ کہوں گا کہ شاید دے لوگ بھی ظالم سنگ کو سانو مرندہ شوق بھی سی انہوں نے پرفارم نہیں کیا لیکن ان کے ساتھ ہوئی زیادتی. ان کی جو ان کی انٹرنلائز پرابلمس تھی ان کو ایکسٹرنلائز آپ دیکھ رہے ہیں جو لیک آف پرفارمنس ان سے ہوئی. تو نو جسٹیفیکیشن کہ وہ ان کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. بٹ ایز راشد لطیف سیڈ ڈے بفور یسٹرڈے کہ بابر اعظم آج بھی ایک ٹانگ پہ ان لوگوں سے بہتر ہے وداؤٹ پرفارمنگ جو اس کی ریپلیسمنٹس آپ لے کے آئے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 ایک مسکنسیپشن کریٹ کیا گیا اور وہ یہ کریٹ کیا گیا کہ جو آپ کی یہ انہوں نے جی ماڈرن کرکٹ کھیلیں گے T20 اسٹرائک ریٹس کی بات کرتے ہیں عاقب جاوید بیٹھ کے اور مائک ہیسن بیٹھ کے. کبھی کسی نے پوچھا کہ فخر زمان کا آج کل اسٹرائک ریٹ 115 کا ہے, خوشدل شاہ کا 107 کا ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کے شاید سائم ایوب ہیں جن کا 137 کا ہے اور 138 کا محمد حارث کا ہے جو ہلتی ہوئی گیند یا جہاں پہ بریک ہو وہ چلتے ہی نہیں. اور ان کو یہی ڈفرینسیشن نہیں ہے کہ 130 پلس صاحبزادہ فرحان کا بھی ہے جی اور 150 پلس حسن نواز کا ہے. دا اونلی گڈ تھنگ دیٹ ہیز ہیپنڈ نام ہی کافی ہے اسپیڈ و اسپیڈ. لیکن اس نے ابھی ایوالو ہونا ہے. اچھا وہ ابھی ٹیسٹ ہوگا جہاں پہ سیمنگ کنڈیشنز ہوں گی یا جہاں پہ بریک ہوگا لیکن وہ ماڈرن کرکٹ کے قریب ہے. ٹھیک ہے. اچھا واٹ اباؤٹ محمد رضوان؟ اچھا مطلب ان کی کیا وائٹ بال کے ڈیز آر اوور؟ میں اب اس طرف آنے لگا ہوں. ہاں آپ وہ واحد کرکٹ بورڈ ہیں جو اپنا تمسخر خود اڑواتا ہے کیونکہ ٹیکنیکل ون ڈے کے کپتان ہیں, T20 کے نہیں ہیں. آپ کی پاکستان ٹیم کا یہ حالات ہیں کہ جو ٹیسٹ کرکٹ کا کپتان ہے اس کی ٹیسٹ کرکٹ میں جگہ نہیں بنتی. جو ون ڈے انٹرنیشنل کا کپتان ہے اس کی ون ڈے انٹرنیشنل میں جگہ نہیں بنتی. جو T20 کا کپتان ہے وہ کمپلیٹلی ارریلیونٹ ہے اس فارمیٹ سے, جگہ تو دور کی بات ہے. ٹھیک ہو گیا, ایک تو یہ ہو گیا. سلمان آغا اچھا کیونکہ ہمارے دل میں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی, ہم انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹ ڈیسیجنس لیتے ہیں. آپ کو ایک انٹرسٹنگ سینیریو بتاتا ہوں کہ شاداب خان سال پہلے 15 میچوں میں 3 آؤٹ کیے ہوئے تھے انہوں نے سارے ملا کے. فٹنس ان کا کنسرن ہے, ابھی بھی وہ فٹنس پہ باہر ہیں. بنگلہ دیش میں آپ کے پاس 2 اسپنرز تھے جو کہ اے اسپنرز ہیں T20 کے لیے کہہ رہا ہوں, سفیان مقیم اور سعد ابرار. ابرار از دا بیسٹ وائٹ بال اسپنر ان پاکستان. آپ ان کو ڈراپ کرتے رہے کیوں یار؟ وہ پرفارم نہ کر جائیں. اگر وہ پرفارم کر دیں گے تو اب شاداب خان کو واپس کیسے لائیں گے؟ اور شاداب خان کا کنیکشن کیا مائک ہیسن کہاں سے؟ اسلام آباد یونائٹڈ سے. شاداب کہاں سے؟ اسلام آباد یونائٹڈ سے. سو یہ مور اور لیس پاکستان یونائٹڈ کی ٹیم, اسلام آباد کپتان پاکستان یونائٹڈ کی ٹیم نظر آتی ہے آپ کو. اچھا اب آپ آگے چلیں تو شاداب کا آج اور ری انفورس ہو گیا کہ وداؤٹ پرفارمنس وہ ایلیویٹ ہو گیا ہے کیٹیگری بی میں. وائی؟ آن واٹ بیسس؟ اچھا وائس کیپٹن بھی ہے وہ T20 نہیں, بٹ آن واٹ بیسس؟ بابر اعظم کو اور رضوان کو آپ نے بغض میں نکالا تھا کیونکہ وہ اینٹائی اسٹیبلشمنٹ کرکٹنگ اسٹیبلشمنٹ اینڈ کرکٹنگ بیوروکریسی. میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ کون سی کرکٹنگ اچھا اچھا کرکٹ کی جی کرکٹ ہر جگہ ہوتی ہے ایک اسٹیبلشمنٹ, کرکٹ کی بیوروکریسی یہ پائی جاتی ہے کہ اگینسٹ آ گئے تھے. انہوں نے ایکچولی سروگیٹ لگانے سے انکار کر دیا اور سروگیٹ بین ہو گئی جس سے کمرشل انٹرسٹ ڈیمیج ہوئے فرینچائزز کے, میڈیا ہاؤسز کے. اور کیونکہ یہ ویل انٹیگریٹڈ ہیں یار, یہ پاکستان وہ واحد ملک ہے کرکٹ پاکستان کی کہ جہاں پہ فرینچائز کا ایک اونر جو ہیڈ آف PSL ہے اس کو پبلکلی میڈیا پہ مائی لو کہہ کے بلاتا ہے. سو یو کین ویل امیجن
اس میں بھی آپ کو کیٹیگریز میں ریفلیکٹ ہوگا حارث رؤف کس پرفارمنس سے کیٹیگری بی میں آیا. ٹھیک ہے, ظلم نہیں ہے کہ شاداب خان بی میں ہے اور حارث رؤف بی میں آیا ہے, اور جو لڑکے آپ کو سنگل ہینڈڈ ٹیسٹ میں جتاتے رہے نعمان علی اور ساجد وہ سی میں بیٹھے ہوئے ہیں. کپتان آپ نے ٹیسٹ کا ڈی میں کر دیا, اور پچھلے سال بھی آپ نے مذاق اڑوایا تھا, اس کو کیٹیگری بی میں رکھ کے آگے لکھا تھا سبجیکٹ ٹو کیپٹنسی. یہ کون سا کانٹریکٹ ہے یار؟ نعمان علی کا لکھا تھا. اچھا ویسے ان کا مسئلہ اور ہے, وہ کرکٹ بورڈ کہتا ہے کہ وہ چونکہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہیں تو خالی اس لیے ان کو ٹیسٹ کرکٹ کھیلنی نہیں چاہیے, اس سے اچھا ون ڈے کا اور T20 کا پلیئر کوئی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. لاسٹ کوسچن ڈاکٹر صاحب, اور 1 منٹ ٹو گو. کیا ہمارے لیے سچویشن از آل مطلب بلیک اینڈ اسٹارک؟ اٹ از, دیکھیں ایک تو آپ ایکسیپٹ کر لیں کہ اب آپ ایسوسیٹ ممبر کی ٹیم بن چکے ہیں. یہ ٹام سٹونز مقبرے بنانے سے, جو اسٹیڈیمز ریفربش کرنے سے فائدہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کی کرکٹ ٹیم ختم ہو گئی ہے, اور اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ انفراسٹرکچر. ابھی تو ویسے یہ بات ہو رہی ہے کہ 2 ٹیئر سسٹم آ رہا ہے, اور آسٹریلیا جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ کی حد تک آپ 3 ٹیئر سسٹم بھی لے آئیں. اچھا فیکٹ اس کہ آپ باٹم آف دا ٹیبل ٹیم ہے, اور آپ کے جو لوگ ہیں جنہوں نے کرکٹ چلانی ہے وہ irrelevant ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا چیئرمین, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جنہوں نے کرکٹ چلانی ہے, جو ٹیکنوکریٹ سو کالڈ ہیں. دنیا میں جو سائنٹیفک کرکٹ ہے, جو ماڈرن کرکٹ ہے, سلاگنگ اور سائنٹیفک پاور ہٹنگ میں بہت فرق ہے. یو ہیو سلاگرز. ایک دوسرا, جب تک آپ ایک ویل انٹیگریٹڈ جو ہے ملٹی ڈسپلنری اپروچ نہیں لے کے آئیں گے, بایو میکینکس نہیں لے کے آئیں گے, آپ ورک لوڈ مینجمنٹ نہیں کریں گے, انجری پریونشن نہیں کریں گے, ٹیئر سسٹم پہ. ایک ٹویٹ یاد آ گئی ڈاکٹر صاحب مجھے, وہ بتاؤں کوئکلی, کوئی ناراض نہ ہو جائے ناظرین, تھوڑا سا ازراہ تفنن بھی چیزوں کو انجوائے کر لیا کریں, جہاں اتنا مذاق صحیح تو تھوڑا سا اور برداشت کر لیں. کسی نے ٹویٹر پہ لکھا ہوا تھا کہ ہم بھارت کے خلاف جب ٹیم کو کھلائیں گے نا تو اس میں ہم ایئر فورس کے پائلٹس ڈالیں گے. میرا خیال ہے یہی اچھا ایک سولوشن ہے, اٹس ناٹ اے بیڈ سولوشن. اب انڈیا کی جو آج ٹیم اناؤنس ہوئی ہے وہ ہمارے تو یوں کر کے دیکھیں گے ان کو, وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, جسٹ ٹو کنکلوڈ, ریزسٹنس ٹو چینج ہے, انہیرنٹ انسیکیورٹیز ہیں, کلچر آف میڈیوکریٹی ہے, ایبسولوٹ بائس ہے, مینوپلی ہے, قبیلہ سسٹم ہے. واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ یہ ٹیم کہاں پہنچے گی؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک ہی سانس میں آپ نے ساری کرکٹ کی ہمارا جو کچا چٹھا تھا, جو ہماری پرابلمس تھی, ساری آئیڈینٹیفائی کر دی. اب اس پہ میں آخر میں کیا کلوزنگ ورڈ دوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس پہ کلوزنگ ورڈ دینے کی. ہی ہیز بریلینٹلی ایکسپلینڈ آل دا پرابلمس اینڈ آئیڈینٹیفائڈ دیم ویری ویل. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب, آپ نے وقت نکالا. ناظرین اسی کے ساتھ مجھے آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے, خود دعاؤں میں ہمیں, پاکستان کرکٹ کو اور ملک کی عزت اور وقار کو یاد رکھیے. اللہ حافظ.